बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर होस्ट असगर हारिस। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं। ये शख्सियत एक जानी पहचानी शख्सियत है। आपका शेर व अदब में बहुत बड़ा नाम है। आप माहिर तालीम हैं। जी 95 से लेकर 98 तक जो है ना मैंने ये एक इदारा जो एवरशाइन के नाम से इदारा था वो चलाया, और उसके बाद 98 में हम गुलबर्ग में हमने स्टार्ट किया, मेरे दोस्त हनीफ अंजुम साहब और हमने मिल के थैनेट हॉल की बुनियाद रखी और बनाए। से बनती हैं कौमें किरदार से बनती हैं। जैसे आपने शुरू में वो फरमाया था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर होस्ट असगर हारिस। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। नित नए दौर में नित नई इजादात हो रही हैं और नित नए लोगों से हम बहुत सा इल्म हासिल करते हैं। और आज भी हम इल्म हासिल करने के लिए एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं। ये शख्सियत एक जानी पहचानी शख्सियत है। आपका शेर व अदब में बहुत बड़ा नाम है। आप माहिर तालीम हैं। आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं। स्कूल का नाम है थैनेट हॉल स्कूल। थैनेट हॉल स्कूल के डायरेक्टर आप कैसे बने और आपका क्या ख्वाब था इस स्कूल को बनाने में? इसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। और आपका इल्मी अदबी तारफ़ तो हम आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान यूसुफ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से अपना वक्त दिया हमें। और आज हम यकीनन कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि शायद पहले आप नहीं कर पाए किसी भी चैनल पे। तो हम अपने यूट्यूब चैनल जो कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल है, इसकी तवसत से आपसे कुछ सवालात करेंगे। सर सबसे पहले हम जानना चाहें कि आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी, आपका सर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योर लाइफ कि आपने कहाँ आँख खोली, कहाँ पले बड़े, कहाँ से तालीम हासिल की और आपके बचपन में क्या मशागिल थे? जी बहुत शुक्रिया। लाहौर ही से ताल्लुक़, लाहौर में ही पैदा हुए, लाहौर से ही निस्बत और मोहब्बत और काफ़ी हमारे जैसे कह सकते हैं अजदाद का ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लाहौर ही से है। और तालीम भी लाहौर ही से हासिल की, इसी शहर से। और आगाज़ में तो स्कूलिंग के बाद टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चले गए, इंजीनियरिंग की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और फिर जैसे ही हम उससे कॉलेज और उससे फ़ारिग हुए ज़रा, तो उसी दौर में कंप्यूटर आ गया पाकिस्तान में। राइट। तो 90 में मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। उस दौर में ये MCS BCS इस तरह के तो नहीं थे, आगाज़ ही था। तो उस दौर में लैंग्वेज डिफरेंट होती थी। तो उस दौर के जो लैंग्वेज थे कोबोल, C++ वगैरह, उस पर काफ़ी हमने 90s में आगाज़ किया और सीखना शुरू किया। फिर 92 में मैंने अपना प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ भी एक तरह से कर दिया एज अ स्टूडेंट भी, कि पहला कंप्यूटर कॉलेज बनाया लाहौर के इलाके सनाबाद में। तो फिर सीखने सिखाने का सिलसिला तब से आगाज़ हुआ। फिर 95 में फिर एक और इदारा बनाया एवरशाइन इंटरनेशनल के नाम से, अनारकली एबिक रोड पे। उसमें भी एक इदारा ऐसा ही था कि जो प्रोफेशनली लोगों को ट्रेन करता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैंने उस दौर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख ली। तो फिर बच्चों को, लोगों को मैं प्रोफेशनली ट्रेन करता था। और प्रोफेशनल लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग उस दौर में बिल्कुल नई नई थी। तो ये ज़रा ज़िंदगी का आगाज़ और इस तरह। तो ये क्या विजन था आपका ऐसा कि अभी कंप्यूटर में कोई इनकलाब आने वाला है, या आपको गाइडेंस थी आपके वालिदैन की तरफ से कि आप इस तरफ कैसे आ गए? जी कंप्यूटर चूँकि मेरा बचपन से ही मेरे में एक चीज़ है क्यूरोसिटी। वो वैसे तो हर बच्चे में होती है, लेकिन मेरे में ज़्यादा थी, तो इसलिए थोड़ा टेक्निकल उस तरफ भी चले गए। तो उस दौर में ये बिल्कुल नया था कंप्यूटर, माउस भी नहीं था और बहुत डिफरेंट कंप्यूटर 90 में हुआ करते थे।
تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیا نئی چیز ہے. اور اس دور میں جب ہم تھے اس میں ٹرینڈ, کیونکہ یہ ٹرینڈ ہمارے وہاں آتا ہے نا مختلف قسم کا, آج کل جیسے آئی ٹی کا ٹرینڈ ہے, اس وقت کامرس کا ٹرینڈ تھا. تو میرے کئی دوست اس طرف چلے گئے اور کچھ میڈیکل کی طرف چلے گئے, تو یہ نیا ٹرینڈ تھا. تو میں نے سوچا, تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ مجھے نئی چیزوں کا شوق تھا, تو پھر اس لیے میں نے اس کو سیکھا اور کمپیوٹر کی طرف چلا گیا. تو پھر آپ نے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ میں نے انجینئرنگ کی, اس کے بعد فوراً ہی اس طرف آ گئے اور جو ہے نا انسٹیٹیوٹ بنا لیا انجینئرنگ کے بعد فوری طور پہ. بلکہ دوران تعلیم ہی میں نے جو 92 میں کیا, وہ میری ایجوکیشن کے دوران ہی جو ہے نا وہ, یعنی یو اسٹارٹڈ ٹو پرسو یور پیشن ایٹ دیٹ ٹائم, کہ شاید آپ کو بہت ارلی ایج میں پتہ چل گیا کہ آپ کا پیشن کیا ہے اور آپ کو اسی لائنز پہ کام کرنا ہے. رائٹ. تو اس کے بعد جب ہوا تو تھوڑا بتائیں گے آپ کا بیک گراؤنڈ. آپ کے والد محترم ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں, شاعر ہیں ماشاءاللہ, ادیب رہے, بہت سی کتابیں آپ نے تالیف کی, تصنیف کی, ان کے بارے میں آپ کچھ اظہار خیال کریں. جی, میرے والد صاحب پروفیسر یوسف شہدائی ایک یونیورسٹی تھے, ایک ادارہ تھے اپنے ذات کے اندر, اور ماشاءاللہ وہ فلاسفر تھے, اور فلاسفی کے اوپر ان کی بکس جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی پڑھائی جاتی ہیں. ان کی مشہور و معروف کتاب مسلم فلسفہ جو ہے کہ وہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی ادھر بھی پڑھائی جاتی ہے. موادیات فلسفہ, پھر مطالعہ اخلاقیات, ایتھکس کے اوپر ان کی ماشاءاللہ کافی بکس ہیں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا, بالکل وہ شاعر بھی تھے, کوئی 10 سے, وہ اپنے آپ کو شاعر کہتے تو نہیں تھے, لیکن ان کی 10 سے کتابیں جو ہے نا وہ شاعری کی بھی, اردو شاعری کی بھی بہت اچھی. سر جو بڑے شاعر اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتے. بالکل. تو وہ پرنسپل رہے زیادہ تر, ہی واز جسٹ 25 ایئر اولڈ, جبکہ وہ پرنسپل ایک ڈگری کالج کے بن گئے ماشاءاللہ. اور پھر ماشاءاللہ 35 ایئر, مور دین 35 ایئر انہوں نے اس میں سرو کیا ایجوکیشن میں, کالجز میں. اور ماشاءاللہ ان کا یہ کافی رہا فلسفے کے اوپر, اور ان کا ایک خاص ایک تھا کہ وہ اقبال سے ان کو بڑی رغبت تھی, بڑی نسبت تھی, بڑا لگاؤ تھا. تو اقبال کے فلسفے کو انہوں نے سوسائٹی میں کافی عام کرنے میں اور اقبال کو سمجھنے میں جو ہے نا ان کا کافی ماشاءاللہ. سر ایک مصرع ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. جب آپ کا ایک جو بیک گراؤنڈ تھا ایک علمی ادبی گھرانے سے, تو آپ مشینوں کی طرف کیسے آ گئے؟ جی بالکل, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت نہیں کرنے دی. رائٹ. وہ کیونکہ اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ حکومت نہ کرنے دیں, یہ ہمارے سہولت کے لیے ہیں, اس کے بغیر زندگی ہے بھی نہیں, ان کو طاری نہ کریں. بالکل. تو حکومت نہیں کرنے دی, ان کے اوپر حکومت کی ہے, یہ بنیادی چیز ہے. تو پھر آپ کا سینٹ ہال اسکول بنانے کا خیال کیسے آیا آپ کو, اور کہاں سے آپ نے آغاز کیا؟ جی 95 سے لے کے 98 تک جو ہے نا میں نے یہ ایک ادارہ جو ایور شائن کے نام سے ادارہ تھا وہ چلایا. اور اس کے بعد 98 میں ہم گلبرگ میں ہم نے اسٹارٹ کیا, میرے دوست حنیف انجم صاحب اور میں نے, ہم نے مل کے تھینٹ ہال کی بنیاد رکھی اور بنایا. وائی تھینٹ ہال, وہ نام کیوں چوز کیا آپ نے؟ جی تھینٹ ہال ہمارا نا لندن میں ایک تھینٹ ہال اسکول تھا, ہماری آغاز میں ان کے ساتھ ایفیلیشن ہوئی اور آگے سارے, لیکن 98 میں ہوا تو پھر اس کے فوراً بعد ہی 9/11 ہو گیا باقی. رائٹ. تو پھر وہ ساری ایفیلیشن ختم ہوگی, ہمارا برٹش کونسل سے بھی الحاق تھا, وہ سارے معاملات تھے. او لیولز کے الحمدللہ لاہور میں ایک اچھا نام ہمارا تھا اس وقت, لیکن چونکہ وہ 9/11 کے بعد حالات بدل گئے تو تھینٹ ہال ایفیلیشن ختم ہوگی, تو پھر ہم اسکولنگ کی طرف آگے جو بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن کی اور میٹرک او لیول کو جو کے ساتھ. ویسے تو ہم نے 98 میں بھی میٹرک کروا رہے تھے, لیکن زیادہ ہمارا جو فوکس تھا وہ او لیول کی طرف تھا. تو جو آپ نے نام کا پوچھا, یہ بنیادی طور پہ اس کا تھا تھینٹ ہال. رائٹ. تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اسکول کا خاصہ کیا ہے, کیا چیدہ خصوصیات ہیں جن کی بیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر ڈفرنٹ فرام ادر پرائیویٹ اسکولس؟ جی پرائیویٹ اسکولس یا گورنمنٹ پبلک اسکول یا کوئی بھی ہو, وہ بنیادی طور پہ تو ان کا کام ہے, وہ کرتے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ سرو کر رہے ہیں سوسائٹی کو, کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. تو جو ہمارا خاصہ ہے وہ ہم بنیادی طور پہ ہمارا یہ مشن ہے زندگیوں کا بھی, کہ ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو کچھ دے کے جانا ہے, اور دے کے کیا جانا ہے, ان کی بنیادی طور پہ تربیت کرنی ہے. رائٹ. اور تربیت کے لیے یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی. بالکل. اس کی بات تو بہت ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کام نہیں ہوتا. ہم نے اس کے اوپر بنیادی طور پہ یہ سوچا ہے, اور جو کہ صحیح اسلامی کلچر کو سے ساتھ ساتھ جو دنیا کے جدید علوم ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کے اخلاقی معاملات ہیں اس کے اوپر اس بچے کی گرپ ہو,
اور یہ بچے کی گرپ نہیں ہوگی تو آدمی کی نہیں ہو سکتی. جب اس کی بہترین عمر بچے کو کی بنانے کی یہی ہے جو وہ اسکول گوئنگ ہے. انفارچونیٹلی اس وقت ان کو اتنا برڈنائز کر دیا جاتا ہے, سلیبس, ہوم ورک, ڈائریز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وزنی بستہ, کتابوں کا برڈن وہ, اور ٹیچرز کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. کہ تو جو تربیت کے معاملات ہیں وہ اسکول یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہو کہ پہلی درسگاہ ماں ہی ہے, لیکن اسکول کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ اسکول میں جو بچہ کچھ گھنٹے گزارتا ہے اس کی جو ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں وہ اس کی زندگی میں آگے جا کے کامیاب بننے میں اس کی مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا جو آپ نے فرمایا کہ کیا خاصہ ہے, وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اچھا انسان بنانے میں اس کا اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹیچرز ٹریننگ میں ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اچھے ٹرینرز کو بلوا کے کہ ایک بچے کی اچھی نشو و نما کیسے ہو سکتی ہے. سائیکیٹرسٹ کو بلا کے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو الحمدللہ آپ نے جو پوچھا کہ کیا سائیکیٹرسٹ ہمارے ساتھ ہیں, یوگا کی ہم نے کلاسز آغاز کیا. ہمارے ہاں پریکٹیکلی جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ذہنی فکری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہم کوشش کرتے ہیں, ایک تو سنت رسول اور حدیث سے پاک سے لے کے اچھی تعلیمات, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقبال کا فلسفہ ہے, اقبال کی سوچ ہے کہ جو اقبال نے ہمیں دے دیا, کیونکہ ہر قوم کا ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک رول ماڈل ہوتا ہے کہ جو اس کو ڈائریکشن بتاتا ہے. کچھ ڈائریکشن بتاتے ہیں اور کچھ ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اقبال نے ہمیں کم از کم ڈائریکشن بتائی ہے. اور ویسے تو ہمارے پاس قرآن حکیم موجود, قرآن پاک موجود ہے, سنت رسول موجود ہے, اور بچوں کو کی تربیت کے لیے اور انسان کیا بننا ہے, ہمارا ایک شاہین ہے. ہمیں آپ کو ہمارے اسکول میں جگہ جگہ شاہین نظر آئیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو اقبال کا شاہین بنانا ہے, یہ ہماری کوشش. دیٹس ویری نائس. اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو جیسے آپ نے بتایا کہ قرآن پاک بھی ہے اور کلام اقبال بھی ہے. کلام اقبال بیسیکلی اخذ ہے اور ریفلیکشن ہے قرآن حکیم کا. تو یہ علامہ اقبال نے بربلا بڑے مواقع پہ یہ بتایا کہ میری تمام شاعری کا جو منبع ہے, ماخذ ہے, وہ قرآن حکیم ہے. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. تو آپ فکری پہ, جسمانی طور پہ, ان تمام ایریاز پہ بچوں کی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں. تو ہاؤ گڈ یور گریجویٹس جو اسکول میں آپ کے وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں بچے, تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاؤ گڈ دے آر کمپیریٹیولی ود ادر اسکولز گریجویٹس؟ یس, الحمدللہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. ہمارے جو بچوں کو ہم دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کل جو فیس بک اور یہ سوشل میڈیا, اس پہ رسائی ذرا کمپیریٹیولی آسان ہو گئی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, جیسے کہ ہمارا بچہ گلبرگ کا تھا, اب ماشاءاللہ ہی از کرنل ناؤ. وہ کچھ عرصہ پہلے وہ میجر تھا, اس نے بچہ تھا بالکل حفظہ عباس, وہ کچھ عرصہ پہلے میجر ہوا, پھر وہ کرنل, ابھی اس کی وہ مجھے آئی تو نہیں ہے لیکن یہ تقریباً 2 کہ اس نے کرنل ہو جانا ہے. تو وہ بھی میں نے اس کو دیکھا, ماشاءاللہ وہ ہو گیا ہوگا کرنل. پھر ہماری بچی گلبرگی کی زارا تھی, پیاری سی بچی چھوٹی سی, اب وہ ماشاءاللہ شی از اے ڈاکٹر اینڈ شی از جنرل ہاسپٹل میں. تو یو آر کیپنگ ریکارڈ آف آل یور گریجویٹس جو بچے چلے گئے ہیں آپ کے پاس ہیں, اس کا پورا ریکارڈ ہے؟ بالکل ریکارڈ بھی ہے, لیکن وہ زیادہ ایسوسیٹ ہے ہمارے ساتھ. جو آپ کا سوال ہے نا کہ وہ کیا ان کا خاصا, وہ ہم سے رہتے ہیں. ہمارا ایک بچہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ, اس نے میٹرک کیا, اور وہ اس وقت بیرسٹر ہے ماشاءاللہ, فخر بیگ, اور ہمارا فخر ہے. تو اس طرح سے ہمارے بچے جو الحمدللہ. تو آپ اس کی ریگولر کوئی میٹنگز کرتے ہیں اپنے پاس, یا ان کے آپ کا کوئی ایسا تنظیم ہے جس کے وہ رکن ہوتے ہیں, یا ہوم کمنگ جیسے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سال کے بعد آپ اپنے پاس آؤٹ بچوں کو جو جس جگہ پہ ہیں ان کو بلاتے ہیں؟ کوئی المنائے کا آپ کا سلسلہ ہے, کیا سلسلہ ہے؟ نہیں, ابھی یہ آپ کی تجویز اچھی ہے جی, لیکن ابھی اسکولنگ میں اس کی کالجز میں جیسے کہ راوینس کا یہ ہے, دوسرے تو یہ ہمارے ہاں یہ کلچر اتنا نہیں ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے, اس کا ہونا چاہیے, بلکہ آپ کے اسی یوٹیوب چینل سے یہ میسج جائے گا. اور اچھی بات ہے کہ جو لوگ سنیں اور وہ اس پہ بھی آئیں. لیکن ہماری ویسے ایسوسیشن ہوتی ہے. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میں آئی ورکڈ ان مینی کنٹریز, ونس آئی واز ورکنگ ان سعودی عربیہ. تو ہماری نا ایک میٹنگ ہو رہی, تو ہمارے چیئرمین گروپ آف کمپنیز آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہی واز گریجویٹڈ ان 1972
جب کمپیوٹر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, وہ امریکہ سے انہوں نے ماسٹر ڈگری کی. وہ کہتے آج بھی جب ان کا اینول فنکشن ہوتا ہے تو مجھے ان کا کارڈ آتا ہے, ان کی طرف سے مجھے ای میل آتی ہے, ان کے پاس میرا پورا ریکارڈ موجود ہے. تو وائی ناٹ یو شوڈ آلسو کیپ ریکارڈ آف یور بریلینٹ اسٹوڈنٹ. بریلینٹ نہیں, دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بزنس مین ہوں, ہو سکتا ہے وہ شاعر ہوں, ادیب ہوں, وہ انجینئر ہوں, وہ ڈاکٹر ہوں, وہ قومی سطح پر کسی اچھے لیول پہ پرفارم کر رہے ہوں. اور ڈیفینیٹلی میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی ایک ایسوسیشن بنائیں, ان کو اپنے فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ موقع دیں, اور دے شوڈ کم اینڈ اسپیک ٹو یور کرنٹ اسٹوڈنٹس کہ بھئی میں آپ کی جگہ پہ تھا, میں بھی اسی اسکول میں اسی بینچ میں بیٹھتا تھا, اور آج اس اسکول کی وجہ سے میں اس عہدے پہ فائز ہو گیا ہوں. تو یہ بہت اچھی بات ہے سر. اس کے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بتایا. آپ کا کوئی اور خاصا آپ بتا رہے تھے کوئی کہ آپ کا سسٹم کیا ہے ٹیچنگ کا آپ کے اسکول میں؟ بنیادی طور پہ جیسے میں نے تربیت کی بات کی ہے, تو اس میں تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی 6 months بچے جو ہیں وہ اس سے باہر رہے کووڈ کی وجہ سے, کافی معاملات رہے. تو ایک تو ہمارا اسکولنگ میں ہم نے کچھ نئی چیزیں, ٹیکنیکل جو مشینوں کی حکومت کو بھی تھوڑا سا ہم نے مشینوں کو بھی انوالو کیا ہمارے پاس. ڈیجیٹلائزیشن پہ بات کر رہے ہیں. بالکل اس میں ہم آئے ہیں. اور ایک تو آن لائن اسٹڈی ہم نے اب نے ایک کافی دیر پہلے اس کو آغاز کیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک ایسا ہمارا ہے کہ کلاس روم میں جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں ہمارا نا کلکر سسٹم ہے, بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک کلکر ہوتا ہے ہر بچے کے پاس. یہ ہر کلاس روم میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں, اور یہ بچوں کے پاس موجود ہوتے ہیں. اچھا. تو جو سامنے ملٹی میڈیا یا سامنے اسکرین کے اوپر یہ جو آ جاتا ہے کویسچن آتے ہیں, تو اس کے آنسر یہاں سے دیے جا سکتے ہیں. اس میں صحیح جو جس بچے کے ہاتھ میں ہوگا اس کا نام آ جائے گا کہ یہ کلکر جو ہے نا وہ خالد کے پاس ہے, حمزہ کے پاس ہے, کس کے پاس. ایکسیلنٹ. تو ان میں سے جب اگر فار ایگزامپل کویسچن آیا پاکستان کب بنا 1947 1945, تو وہ جب نمبر یہاں سے کلک کرے گا تو وہ اس کا آنسر جو ہے نا وہ آ جائے گا. رائٹ. تو یہ اس طرح کی اور بہت سی اس میں چیزیں, اور یہ سارا انٹر لنکڈ ہے آپ کے ڈیٹا بیس سسٹم سے. تو یہ آگے ان فیوچر, کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ رہ گیا, یہ پیرنٹس کی طرف بھی جائے گا. یہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی ہے پینڈنگ, وہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ گیپ آ گیا. پیرنٹس کے پاس بھی یہ جائے گا, ٹیچرز کے پاس اپنا محفوظ ہوگا, پرنسپلز کے پاس یہ ہوگا, ان کے موبائل پہ یہ آ جائے گا. تو آپ نے یہ اپنا کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جیسے لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس طرح کا ہے, یا اس کو کیا ان ہاؤس آپ نے بلڈ کیا؟ یہ ہمارا جو ایک سنگاپور بیسڈ کمپنی ہے, تو ہم نے ان سے یہ سسٹم بائی کیا آپ نے. صحیح. ہاؤ سکسیسفل از دس بزنس؟ بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے. لیکن یہ بالکل ابھی ہم نے اس کا آغاز, ویسے تو 1 سال سے یہ چل رہا تھا, لیکن کچھ چیزیں تھی اس میں بھی ہونے باقی. تو جو مارچ میں ہم نے جب نیو سیشن کے آغاز میں اس کو ہم نے امپلیمنٹ اس پہ کرنا تھا, لیکن کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اسکول کا مور دین 6 months کا گیپ آ گیا. تو اب اس پہ انشاءاللہ دوبارہ سے اس کو کریں. ویسے تو ورکنگ میں ہے, کلاس روم میں ہم یہ کرتے ہیں اس کو. جی ماشاءاللہ, آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں آپ کے اسکول کے لیے, اور آپ اس کو ایک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وی نو یو ایز اے ویری سوشل پرسن. اس کے حوالے سے آپ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں. وہاں آپ کا رول کیا ہے, اور آپ پرائیویٹ اسکول کی اپ لفٹ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ جی, ایک تو سر ہماری بنیادی طور پہ پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے, جس میں پورے پاکستان سے اسکول کی ایسوسیشنز جو ہے نا وہ رجسٹرڈ لنکڈ ہیں. تو اوبیسلی ایک تو جو معاملات ہوئے تھے سارے یہ 6 months کے کووڈ کے حوالے سے, اس میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی, اس کے علاوہ ہماری ایک ایسوسیشن ہے, اور ایف سی ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول انٹرنیشنل, جس کا کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں. ہمارا یہ, اس کی میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ جی واسطہ فلاں محکموں سے کچھ چیزیں بل کم کروانا یا مقدمات کرنا. ہمارا بنیادی طور پہ یہ ہے مقصد کہ ڈفرینٹ اسکولس کو ایک جگہ پہ لا کے ایسوسیٹ کر کے اور بچوں کے اندر کمپٹیشنز کروائے جائیں. یہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ ایک ڈے ہے 9 نومبر کے اوپر, ایک اچھا سا کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی پاکستان ڈے ہے, اس پہ ڈفرینٹ کمپٹیشنز, جس میں اسپیچ کمپٹیشنز ہیں ہمارے پاس. اسپورٹس پہ بھی کام کرتے ہیں اس میں؟ اسپورٹس میں ہمارا بالکل, ایک تو ہمارا جیسے کہ میں نے بتایا کہ شاید ہمارا لاہور کا پہلا اسکول ہوگا جہاں پہ یوگا بھی کروایا جاتا ہے. چونکہ ابھی پابندی ہے, ظاہر ہے کہ ہم اسمبلی نہیں کر سکتے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے, لیکن یہ کووڈ سے پہلے ہم جو ہے نا باقاعدہ. اس کے علاوہ
تائیکوانڈو ہمارے اسکول میں باقاعدہ طور پہ ہوتی ہے، وہ کروائی جاتی ہے، اور اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو جسمانی فٹنس کے لیے بھی آپ کا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بالکل رائٹ. اور وہ جو ایز اے انفارمیشن سیکرٹری آپ کا کیا رول ہے وہاں فیڈریشن میں؟ وہ یہ ہے جی کہ انٹر لنک کرنا تمام جو پاکستان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ مختلف تنظیمیں ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جس کا فیڈریشن بنایا گیا، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن، تو اس میں جو ہمارے جو مختلف معاملات ہیں ان کو، آپ کے بہت سے معاملات ہوں گے جو کہ گورنمنٹ لیول پہ شنوائی اس کی ہونی چاہیے، تو کوئی ایسا ہوا، کوئی ایسا واقعہ آپ شیئر کریں گے جس میں آپ کا بہت بڑے کوئی ایشوز تھے جو آپ گورنمنٹ لیول پہ لے کے گئے اور آپ نے اس کو منظور کروایا جس کا فائدہ آج پرائیویٹ اسکول میں ہو رہا ہے؟ جی بالکل. ایکچولی یہ جو 6 months ہے یہ تو ہمارا کنٹینیو پروسیس تھا. ہم کبھی کسی منسٹرز کے پاس، گورنر اس میں بھی گئے پنجاب کے گورنر صاحب سے اور دوسرے، تو یہ تو ہمارا تو شفقت آن گوئنگ یہ تھا، اور ہر ہفتے ہماری میٹنگز انتظامیہ کے ساتھ، سب کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں عمران یوسف صاحب، ان سے ہماری بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ انٹر سکولز کمپٹیشن کراتے ہیں جس کے اوپر طالب علموں کی کمیونیکیشن سکلز کو ابھارا جاتا ہے. تو اس کا کیا خاص طریقہ کار ہے اور اس کے اوپر کس طرح سے آپ لے کے چلتے ہیں؟ اوور ٹو عمران صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ جو یہ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں؟ جی کمیونیکیشن سکل کا آپ نے بہت بنیادی بات کی، کیونکہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ لکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، ٹاپ کر لیتا ہے، لیکن اس میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، اس میں کچھ سکلز ہیں، یا اگر سیدھے لفظوں میں کہ اس کے کچھ کھانے خالی رہ جاتے ہیں جس کے اوپر کام نہیں ہوا ہوتا. وہ بچے کا کام نہیں تھا، وہ کام تھا پیرنٹس کا، وہ کام تھا ٹیچرز کا. جیسے کہ آپ نے کمیونیکیشن سکل کی بات کی، یہ بڑی بنیادی سکل ہے. اگر ایک بچہ جاتا ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انڈسٹری میں جاتا ہے، بزنس میں جاتا ہے، کسی بھی جگہ، تو وہ اگر بات نہیں کر سکتا تو وہ اچھا ظاہر ہے کہ وہ اپنا سرو نہیں کر سکتا سوسائٹی میں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ایسی چیزوں کے اوپر کام کیا جیسے کہ کمیونیکیشن سکل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایسی چیزیں ہیں پریزنٹیشن سکلز ہیں، پھر کانفیڈنس بلڈنگ ہے، پھر اس کے بعد سوسائٹی میں ٹیم بلڈنگ کیسے کرنی ہے، پھر اس کے بعد لیڈرشپ کوالٹی ہے. اگر اس نے کہیں پہ اس کو ایسی جگہ پہ جانا جس میں اس نے لیڈ کرنا ہے، اس کے پاس کیا چیزیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. پھر اس کو سوسائٹی میں اوبے کرنے کا بھی آنا چاہیے کہ اگر وہ کسی سسٹم کا حصہ بنتا ہے تو اس میں، جیسے کہ آرمی کا ایک سسٹم ہے کہ اس میں یو ہیو ٹو اوبے، تو اپنے باس کو، اپنے امیڈیٹ باس یا اپنے سینئرز کی جو رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ کیسے کرنا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو کمیونیکیشن سکل کے لیے ہم تو ظاہر ہے کہ ایک تو ہمارے کسی دور میں ہوا کرتا تھا بزم ادب، تو جو آہستہ آہستہ اس لیے چلا گیا کہ برڈن آ گیا اسٹڈی کا، اور دور لگ گئی نمبروں کی، اور زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں، اور تاکہ اور ویسے تو مارکس بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ آپ کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے، لیکن کالج میں ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، کالج سے آپ ٹاپ بھی کر جائیں گے، لیکن اگر آپ کے یہ خانے جو میں نے کہا خالی رہ گئے تو بات نہیں بنے گی. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ورکنگ کی جائے. واٹ از یور میتھڈ ٹو ورک آن دیز لائنز؟ آپ کوئی کمپٹیشن کرتے ہیں یا ریگولر ان کی کلاس روم میں اس کی بات چیت کرتے ہیں، یا ان کے لیے کچھ سرٹیفکیشن پروگرام ہے آپ کے پاس؟ جی یہ سارا کچھ ہی ہے. نمبر 1 سب سے پہلے جو ہماری بہترین چیز ہے اسکول میں جو ہونی چاہیے وہ ہے اسکول اسمبلی. ہماری اسکول اسمبلی میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پرنسپل ہیں یا جو مین امیڈیٹ اس وقت ہوتے ہیں، انچارجز ہوتے ہیں، وہ ایک تو خود بات کرتے ہیں، میسیج آف دا ڈے ہوتا ہے ہمارا، روزانہ ایک سینٹینس، ایک بات ہوتی ہے جیسے جی یونٹی اسٹرینتھ یا جو مختلف ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ہم لے لیتے ہیں، اور وہ پھر ٹیچرز اپنی کلاس میں ایک ٹاپک ہوتا ہے وہ پھر اس کے اوپر بات ہوتی ہے، وہ ان کے ڈائری کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ، اور اس کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. پھر اس کے اوپر ہر بچہ، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے عموماً کہ چند ایک بچے ہوتے ہیں وہ اسمبلی کرواتے ہیں، لپے آتی ہے دعا، نیشنل اینتھم یا کچھ تو چلے گئے، اور باقی خاموش وہ سر جھکا کے کھڑے رہتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہر بچہ، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہر بندہ ملت کے مقدر کا ستارہ تب بنے گا کہ جب ہر بچہ آگے آئے گا، اس کو موقع ملے گا. تو
تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا فوکس وہ بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ بھی رہے کہ جو اتنا بہتر جن کے پاس کانفیڈنس نہیں تھا بچوں کے پاس یا کمیونیکیشن، ہمارا اس کے ان بچوں پہ زیادہ فوکس تھا، اسپیشل فوکس آپ اس چیز پہ اسپیشل کرتے ہیں. فوکس رہا کہ ان کے. اور دوسرا ہمارا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے جو پاکستان کے نامور کمیونیکیٹر ہیں، اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، وہ میرے الحمدللہ بڑے اچھے سے ہیں، جیسے محسن نواز صاحب ہیں، جیسے سلطان خان صاحب ہیں، قاسم علی شاہ صاحب سے میری بڑی اچھی ہے، اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ، ان سے ہمارے پاس آتے ہیں. تو وہ پھر ٹیچرز ٹرینر بھی آتے ہیں. جی صحیح. تو ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر بچوں کی بھی، یہ ایک چیز ہے. تو اس طرح کے بہت سے جو کمپٹیشنز بھی ہم کرواتے ہیں مختلف قسم کے. اسپیچ کمپٹیشن نہ صرف یہاں پہ کرواتے ہیں، کیونکہ میرا تھوڑا سا ایسوسیشن کے تحت ہم لاہور کے مختلف ہال جیسے لمرا ہے وہاں پہ، تو دوسرے اسکولوں کے ساتھ بھی کرواتے ہیں. ہمارے بچے بھی اس میں آتے ہیں، وہ ججز کے سامنے بات کرتے ہیں. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے کانفیڈنس ان کا. سر یہ تو ہو گیا آپ کے اسکول لیول پہ. ایک میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ایک پروگرام ہے کامیابی کے گر. جی جی، یہ کیا چیز ہے؟ جی بالکل، کامیابی کی یہ میرا ایک پروگرام ہے جو میں کرتا ہوں. جو پاکستان میں وہ لوگ، ان میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کو انٹرویو ان کے کرنا. فائن. اور دوسرا جو یہ بتا سکتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہوا جا سکتا ہے. ہمارے پاس بہت سے ایسے سوسائٹی میں لوگ ہیں جو سرو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی. جی. تو یا ویسے سوسائٹی میں جو کامیابی کے گر بتا سکتے ہیں. رائٹ. تو ان لوگوں سے رابطہ کر کے تو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں اس کے اوپر ایک کتاب بھی. ویسے تو ماشاءاللہ بہت سی کتابیں ہیں بڑے بڑے رائٹرز کی، لیکن میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایک جو ہے نا کتاب. اقبال یاد آتے ہیں. اقبال نے کہا تھا ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر بتا دیں گے بادشاہی کے. تو آپ بادشاہی کے گر بتا رہے ہیں. جی، لوگوں سے لے کے نہ گر، تو وہ جی آپ پاس آن کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا ایک صدقہ جاریہ ہے. سر ایجوکیشنسٹ آپ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ڈفرینٹ فورم پہ جاتے ہیں. آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے لیے بہت کام کیا. آپ ہمارے نظام تعلیم کو اور اس تعلیم کو اگلے 10 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی بہت وقت پر ہے، ابھی اس کو ابھی بہت کام کی ضرورت ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر اب تو سوچا جاتا ہے، اب بات کی جاتی ہے. جیسے کہ ایک نظام تعلیم، ایک نصاب کی بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک تو یہ پازیٹیو چیز ہے کہ اس پہ سوچا جا رہا ہے. رائٹ. تو لیکن ابھی بہت چیزیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ڈفرینٹ ہے. مدارس کا اپنا نظام ہے، جو ایلیٹ اسکول ہیں ان کا اپنا ہے. یہ جو جہاں پہ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، اس کو اور اچھے کرنے کی ضرورت ہے. تو لیکن ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں، اس کو بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اب ہر فورم پہ، کیونکہ میں جاتا ہوں بات ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہیں، اب اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی ہے. تو آئندہ 10 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت پازیٹیو آئے گا، بہت تبدیلی آئے گی. کیونکہ ہم بنیادی طور پہ نا اپنے بیسک مسائل سے نہیں نکلے. دوسری چیز ہے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز نہیں ابھی تک طے کی تھی. ابھی تک ہم اپنے جو بنیادی مسائل ہیں، جو ہمارے ضرورت کے مسائل ہیں، جو عام جیسے روڈ ہے یا پانی کے مسائل ہیں، بنیادی ضروریات، وہ بھی ہمارے یہاں اس سے ہم آگے نہیں بڑھ پائے. تو جو یہ لگژری میں سمجھا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اب 2.5 کروڑ بچہ ہمارا ایجوکیشن سے باہر ہے، جو اسکول گوئنگ ایج میں ہے لیکن وہ اسکول نہیں جاتے. لیکن جو 5 کروڑ بچہ اسکول جاتا ہے، ایک تو وہ 6 ماہ اسکول سے باہر رہا، دوسرا اس کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو ہونی چاہیے. دوسرا ہمارا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے کہ ایجوکیشن سسٹم سارا جو پڑھائی کا جو نصاب، وہ اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ جو سسٹم، جو امتحانات کا سسٹم ہے، اس کو بھی درست ہونے کی. اب دیکھ لیں کہ دنیا میں فن لینڈ اور دوسرے ملک ہیں وہاں پہ ایگزامینیشن سسٹم ہی نہیں ہے، وہ اور طریقہ کار ہیں. تو ہمیں بچے کے اوپر، کردار کے اوپر کام کرنا ہے، اس کی بجائے اس کے کہ اس کو پڑھا دیا کہ اور الٹ دیا اس نے امتحان میں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور نظام لے کے آنا ہے اور سسٹم لے کے آنا ہے. اس کے اوپر بہت ورکنگ ہو رہی ہے الحمدللہ، تو بہتری آئے گی. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اچھا آپ سر بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، جو کہ پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، دو کہ یہاں بڑا اچھا معیار ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. کیا آپ کے پلیٹ فارم سے کوئی جو ڈیزرونگ بچے ہیں
ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہے کہ وہ آپ کے اسکول میں داخلہ لے سکیں یا آپ کے اس پورے اسکول سسٹم میں باقی اسکولز میں ان کو یہ داخلہ مل سکے؟ جی بالکل. اچھا بنیادی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 25A کے تحت یہ, لیکن جو پرائیویٹ اسکول کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ بہت اپنا بہترین دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس کا بھی یہ کہتا ہے, اس کو کوئی مشروم گروتھ کہتا ہے یا کچھ, لیکن اگر کوئی گلی محلے میں بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہ اس کے اوپر بھی لیجسلیشن ہونی چاہیے, اس میں بھی بہتری آنی چاہیے, وہ لوگ ہی آنے چاہیے اس میں کہ جو اس کے اہل ہیں اور پراپر سیٹ اپ کے ساتھ ہے, اس کا ایک میکنزم بنے. ویسے تو میکنزم موجود ہے, اسکول کی کونسل, وہ سارا کچھ موجود ہے جو آپ کی باڈی ہے ورکنگ, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے, اس کو بھی ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو آپ نے پوچھا اس حوالے سے یہ ہے, ڈیزرونگ کیسز بھی بالکل ہوتا ہے, ہمارے بھی کافی ہیں. کوئی بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوا آپ نے اپنا اسکول میں کہ اتنے لیول تک آپ بچہ لے سکتے ہیں, یا جو شارپ بچے ہوتے ہیں, بریلینٹ بچے ہیں, صرف ان کو آپ موقع دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جو میں اپنی فیڈریشن کے حوالے سے جو میری نظر میں ہے یا ہمارے اپنے حوالے سے جو, تو اس کا کوئی میکنزم اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, لیکن کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ہونا چاہیے میکنزم؟ ہونا چاہیے جی. لیکن چونکہ پرائیویٹ اسکولس کے اپنے ایک سسٹم ہے, کیونکہ وہ موسٹلی 95 سے زیادہ % وہ ہیں جن کی رینٹڈ بلڈنگز ہیں, پھر ٹیچرز کے ایکسپینس ہیں, پھر 28 قسم کے ٹیکسز ہیں جو پرائیویٹ اسکولس کو دینے پڑتے ہیں مختلف محکموں کے ساتھ, ان کے پھر بلز جو ہیں وہ ہیں, سارے معاملات ہیں, تو ان کو اپنا وہ سسٹم چلانے کے لیے بھی ایک ریونیو, کوئی ایک فریکشن تھوڑی سی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ریونیو میں, کچھ حصہ, کوئی 5%؟ نہیں, % کے علاوہ بھی ہے, اس میں بہت کیا جاتا ہے. دیکھیں پرائیویٹ اسکول اتنا زیادہ کرتے ہیں, جو ان کی جو فیس ہوتی ہے ان پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں زیادہ تر. اگر چاندے کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں, میجورٹی کی بات ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ایسے فیور دی جاتی ہے, جیسے کہ اگر فیس کے معاملات ہیں, جیسے کہ گورنمنٹ نے کہا 20% گورنمنٹ میں اس سے کئی گنا زیادہ دی گئی فیور, تو یہ سارا چلتا ہے بالکل. اور خاص طور پہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپلیکیشنز آتی ہیں, اس میں بہت حد تک اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. میں اپنے ذاتی والے تشہیر نہیں کرنا چاہتا یا میں نہیں بتایا, لیکن الحمدللہ کافی کیا جاتا ہے. آپ کر رہے ہیں اس میں, ماشاءاللہ, دیٹس ویری نائس. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کلثوم اختر یوٹیوب چینل, ہمارے ساتھ ہیں عمران یوسف صاحب. بہت اچھی پیاری باتیں ہم کر رہے ہیں, اور انہوں نے جیسے بتایا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت پہ بھی فوکس رکھنا چاہیے, اور تربیت ان کی جسمانی ہو سکتی ہے, ان کی روحانی ہے, ان کی ذہنی نشو و نما, اور ان کی فزیکل ایکسرسائزز جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہیں ان کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کے لیے. سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ریپڈ فائر کہتے ہیں. اس میں آپ نے یس نو بتانا ہے, شارٹ آنسر دینا ہے, اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ علم مل جائے کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں ہے, آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں ہیں, وہ چیزیں ابھر کے سامنے آئیں گی. سر آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو آج داخلہ لینا ہو تو یو ول پریفر پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول؟ پرائیویٹ اسکول. ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ میں چونکہ وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو پرائیویٹ کے پاس ہیں, لیکن اگر میرے بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے تو میں کالج گورنمنٹ کا چوز کروں گا, اسکول پرائیویٹ چوز کروں گا. کالج گورنمنٹ کیوں سر؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں وہ ذرا بہتر اس میں ہیں, جو چند دیکھیں جو یا فیکلٹی ہے, فورن کوالیفائڈ ہے, سارا کچھ اس میں. اچھا, وہ سیٹ اپ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسکول لیول پہ ہم بچوں کو بھیج سکتے ہیں پرائیویٹ اسکولز میں, جبکہ کالج اور یونیورسٹی لیول پہ ان کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہی جانا چاہیے. سر آپ کا رول ماڈل کون ہے آپ کی زندگی میں؟ ایک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ایک تو ہمارے مین رول ماڈل. دوسرا علامہ اقبال جو ہے فکری لحاظ سے میرے رول ماڈل ہیں. آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن حکیم کے بعد جو ہے نا میرے پاس ہمیشہ رہتی ہے وہ کلیات اقبال ہے. کلیات اقبال. اقبال کا کوئی پسندیدہ شعر سنائیں سر. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو طلبا. اس کے علاوہ جو میرے رہتا ہے ہر وقت یہاں پہ بھی ہے, یہ اب جو میرے ہر وقت آپ دھیان میں رہتے ہیں؟ رہتا ہے, گیٹ پہ لکھا ہوا ہے جی. یہ اب صحیح, چلے میں دوسرا کر دیتا اس کو. جی جی جی. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان.
یہ اقبال کے ایسے کلام مکمل تو سارے کے ساری شاعری جو ہے وہ کمال ہے اور بہت ہی زبردست ہے، اور ہمیں اس پہ امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنا چاہیے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے سیرت الرسول کی بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو سر یہ بہت اچھی آپ سے باتیں ہوئیں، آپ نے تعلیم کی بات کی، آپ نے تربیت کی بات کی، آپ نے اقبال کی بات کی، آپ نے سیرت الرسول کی بات کی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے، جو یوتھ ہے، اس کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اپنے گول سیٹ کریں، زندگی میں اپنے گول سیٹ کریں۔ سب سے پہلے ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گفٹ پیکس دے کے بھیجا ہے۔ ہم ساری زندگی اپنے گفٹ پیکس کھولتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ ہم تو سب سے پہلے کہ خود شناسی، اپنے اندر جھانک کے تلاش کیا جائے کہ میرے میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، پھر ان کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گول سیٹ کر کے اپنی زندگی کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی طرف لگا دیں، اپنی ڈائریکشن ہم درست رکھیں اور ہمت نہ ہاریں، اور کبھی سچ کا دامن نہ چھوڑیں، کبھی بھی غیر اخلاقی چیزوں کی طرف نہ جائیں، ہمیشہ اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ رہنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی ہمیں زندگی میں۔ ویری نائس۔ عمران صاحب نے بہت زبردست میسیج دیا کہ آپ اخلاقیات پہ فوکس رکھیں، ہمیشہ سچ بولیں، اپنی تعلیم اور تربیت پہ دھیان دیں، اپنے ایک اعلیٰ کردار ہونے کا نمونہ پیش کریں، کیونکہ جب آپ کا کردار اچھا ہوگا تو لوگ آپ پہ اعتبار کریں گے۔ قومیں کس طرح سے بنتی ہیں؟ قومیں کردار سے بنتی ہیں۔ جیسے آپ نے شروع میں وہ فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ یوٹیوب چینل ہمارا کلثوم اختر یوٹیوب چینل دیکھنا مت بھولیے۔ فرام ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کے لیے بہت زبردست اور ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، بہت زبردست لگا۔